बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 31 मुलाहिज़ा फरमाएं। अब तुम ये देखना कि कितने आदमी आए हैं। मैंने अपनी बात जारी रखी। रिवाल्वर में 4 गोलियां हैं। अगर 2 आदमी आए तो तुम बाकी 2 गोलियां गाड़ी को नाकारा बनाने में सर्फ करना। 2 टायर फ्लैट कर देना, कम से कम 3 हो तो 1 टायर फाड़ देना। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि एक गिरते ही वो भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन गाड़ी को रोकना बेहद ज़रूरी है। वो अगर मारे ना जाएं और ज़ख्मी होकर जाएं तो मज़ीद बेहतर है। ये तुम्हारी टारगेट शूटिंग प्रैक्टिस का इम्तिहान होगा। जुरात और हिम्मत तो तुम में अच्छे अच्छे मर्दों से ज़्यादा है। अब मैं जाता हूँ, वापसी पर सब इंतज़ाम करके लौटूंगा। इस वक्त सुबह के 4 बजे हैं। अगर 5 बजे की बजाय 6 बज जाए तो घबराना नहीं। मेरा ख्याल है 8-9 बजे से पहले पहले यहाँ कोई नहीं आता होगा। लाइट ऑफ करने के बाद जब मैं चौकीदार की चाबी से दरवाजे को मुकफ्फल करके बाहर निकला तो मैंने आसमान पर सुबह के सितारे को रोशन देखा। खुदावंद, मैंने दुआ मांगी, तेरी मदद से मैं एक आजमाइश से कामयाब गुजरा। मुझे इस्तकलाल और इस्तकामत दे कि मैं इस इम्तिहान में पूरा उतरूं जो मुझे दरपेश है। अभी राबिया को ये मालूम नहीं है कि उसकी माँ मर गई है और उसे यह सदमा बर्दाश्त कर लेने की तौफीक देने वाला भी तू ही है। उसे ज़िंदगी के लिए हौसला और सब्र दे और मुझे उसका साथ देने और उसकी हिफाजत करने के काबिल बना दे। दुआ मांग के मैंने मुंह पर हाथ फेरा और पलट कर देखा तो मुझे खिड़की के अंदर खला में एक साए के वजूद का एहसास हुआ जो महज मेरे तसव्वुर का करिश्मा था, वरना वहाँ कुछ नजर नहीं आ सकता था। मेरे लिए राबिया का हौसला इंतहाई हैरत अंगेज था। इतना कुछ बर्दाश्त कर लेने के बाद भी वो किसी खौफ के इस्तरिया में मुब्तला नहीं हुई थी। और इस वक्त भी एक अंधेरे और मुकफ्फल कमरे में एक लाश और एक जख्मी मुजरिम के साथ जिस हालत में बैठी थी और जितनी मुस्तकिल मिजाजी और कुव्वत बर्दाश्त के साथ उस दहशतनाक सूरत-ए-हाल का मुकाबला कर रही थी, वो किसी आम औरत के बस की बात नहीं थी जो इन हालात में खुद बेहोश पड़ी होती है। औरत क्या, अच्छे खासे मर्दों की इस वक्त आवाज़ बंद हो जाती है, लेकिन राबिया रिवाल्वर लिए मुसल्ला होकर आने वाले दुश्मनों से अकेली निमटने के लिए तैयार बैठी थी। बेलिबास आदमी का एतमाद कितना कम हो जाता है, इसका तलख तजरिबा एक रात में मुझे हो चुका था। राबिया औरत थी जिसके लिए ये कहीं ज़्यादा सब्र आजमा मरहला था, मगर उसने हकायक को तस्लीम कर लिया था कि यह फना और बका की जंग है जिसमें वो भी मेरी तरह एक फरीक है और हम दोनों में अब कोई फ़र्क नहीं रहा था। याते से निकलते हुए मुझे एक और ख्याल आया। मैंने गेट को अंदर से बारीक कुंडी लगा के बंद किया और फिर दरवाजे के ऊपर से बाहर कूद गया। अब कोई गाड़ी लेकर आएगा तो सीधा अंदर नहीं जा सकेगा, उसे रोककर दरवाज़ा खोलना होगा और राबिया को तैयार होने के लिए वक्त मिल जाएगा। सड़क पर आकर मैंने दोनों तरफ निगाह दौड़ाई। तहद्दे नज़र कोई ज़ीरो मुतहर्रक ना था, सिर्फ मैं था जो एक अंडरवेयर में मलबूस नंगे पैर तार कोल की टूटी फूटी सड़क पर चल रहा था। अभी मैंने 100 गज का फासला ही तय किया था कि मुझे टेलीफोन का खंभा नजर आया। मेरी नज़र ने टेलीफोन लाइन के साथ साथ देखा। लाइन एक 2 मंजिला मकान तक गई हुई थी जो तारीकी में डूबा हुआ था। मैंने हिम्मत करके कॉल बेल दबा दी। डिंग डोंग अंदर से म्यूजिकल बेल के 2 सुरीले बोल सुनाई दिए। फिर खामोशी पहले की तरह मुसल्लत होगी। मैंने कॉल बेल के बटन को बार बार दबाया। बिलाखिर ऊपर की मंजिल पर एक खिड़की के पट रोशन हुए। किसी ने एक पट खोला और कहा, इस वक्त कौन है भाई? डॉक्टर साहब घर पर नहीं है। लहजा कुछ चिल्लाया और बुजुर्गाना था। बोलने वाला लोहे की ग्रिल में से सर निकाल के नहीं देख सकता था, वरना मेरी हुइयत कुदाई देखते ही वो मुझसे पहले पुलिस को फ़ोन कर देता। मुझे डॉक्टर साहब से नहीं मिलना जनाब, एक ज़रूरी फ़ोन करना है। मैंने मुंह ऊपर उठा के कहा, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ये भी कोई पब्लिक कॉल ऑफिस है? आगे शरीफों की नींद हराम करने। खिड़की धड़ से बंद हो गई और फिर मैंने पुश बटन को दबाया। खिड़की सख्त बरहमी के आलम में फिर खोली गई। अब जाते हो यहाँ हुजूर, मुझे किसी के इंतकाल की खबर देनी है। मैंने बुजुर्गवार के कुछ और इरशाद फरमाने से पहले कहा। उन्होंने बड़ी किरात के साथ इन्ना लिल्ला पढ़ी और लहजा बदल के बोले, माफ करना भाई, फोन खराब है, जरा आगे थानेदार खशमत खान रहता है, उसके घर से कर लो। खिड़की फिर बंद होगी। थानेदार खशमत खान? फिर वही खबीस, वो जहाँ रहता है? मैंने इस इंकशाफ पर हैरान होके सोचा। इन बुजुर्गवार ने दूसरा नाकाबिले तरदीद और माकूल उज़र पेश करके मुझे फ़ोन तो नहीं करने दिया था, मगर बड़ी कार आमद बात बता दी थी। अब ये मालूम हो गया था कि मैं कहाँ हूँ। हशमत खान का पता मालूम किया जा सकता था और उसके घर से 100 गज दूर वो यार्ड था। मैं कुछ देर तजब्जुब की कैफियत में खड़ा रहा और सोचता रहा कि इस वक्त हशमत खान को जगाना मुनासिब होगा या नहीं। वो फ़ोन तो करने देगा मगर तफ्तीश भी करेगा और बहुत सी बातें जो मैं किसी को बताना नहीं चाहता उसे बतानी पड़ेंगी। मैंने चलते रहने का फैसला किया। मुझे ये ख्याल भी आया कि कोई शरीफ आदमी नज़र आ जाए तो उसे अपनी बप्ता सुना के उसकी मदद हासिल करने की कोशिश करूं, लेकिन सड़क पर कोई था ही नहीं। अभी मैं चंद कदम ही चला था कि मेरे कानों ने घोड़ों की टापों की हल्की सी आवाज़ सुनी। आवाज़ करीब होती गई और फिर अंधेरे में घुड़सवार गश्ती पुलिस के 2 सिपाही नमूदार हुए। मैं कमर पर हाथ रखकर सड़क के बीच में खड़ा हो गया। वो चौकन्ने हो गए। कौन है मियाँ?
ان میں سے ایک نے قریب آ کر اترتے ہوئے کہا۔ دوسرے نے تکلفاً رائفل کا رخ میری طرف رکھا۔ تمہیں کیا نظر آتا ہوں؟ میں نے کہا، آدمی یا گھوڑا؟ بک بک کرتے ہے حرامی۔ نیچے اتر آنے والے نے مشتعل ہو کے کہا، سورج سے ہی چور لگتا ہے، آج ہاتھ آیا ہے۔ دوسرے نے بڑی موٹی گالی دے کر کہا، کیونکہ اس کا عہدہ ایک لال فیتے کے برابر اونچا تھا۔ ہم بھی کہتے تھے اس علاقے میں اچانک چوری کی وارداتیں کیوں بڑھتی گئی ہیں، اور تمہیں افسوس ہوگا کہ یہ کون ہے جو تمہارا حصہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ میں نے تن سے کہا، بڑا زبردست اور کامیاب چھاپا مار کر تم نے بلاخر اسے گرفتار کر ہی لیا۔ آفرین ہے تمہاری ذہانت اور فرض شناسی کو۔ اب ہیڈ کانسٹیبل بھی نیچے اترایا۔ پونکتا ہے کتے، اس نے رائفل کا بٹ اٹھایا۔ بکواس بند کرو۔ میں ایک قدم پیچھے ہو گیا، اور مجھ سے ہوش میں رہ کر بات کرو۔ میں ایس پی زامن رضوی کا چھوٹا بھائی ہوں۔ تھانے دار حشمت خان یہیں رہتا ہے، اس سے پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو۔ یہ میں تم سے بعد میں پوچھوں گا کہ تم گشت کر رہے تھے یا کہیں سو رہے تھے۔ ان دونوں نے بے وقوفوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھا۔ کوئی واردات ہو گئی ہے جناب؟ کانسٹیبل نے لہجہ فوراً بدل دیا۔ جی جناب، میں نے تلخ لہجے میں کہا، اس سڑک پر 2 ڈاکو راگیروں کو 1 گھنٹے تک لوٹتے رہے، انہوں نے میرے کپڑے تک اتروا لیے۔ تم تو اتنی دیر تک کہاں رہے؟ اور اب بھائی ہو تو ایک شریف آدمی کو گالی دے کر بات کرتے ہو۔ ہم معافی چاہتے ہیں جناب عالی۔ ہیڈ کانسٹیبل کی سٹی گم ہو گئی، اسے فوراً اپنی لال پٹی کے اتر جانے اور اپنے دوبارہ کانسٹیبل کے عہدے پر مراجعت کے خیال نے ہراساں کر دیا تھا۔ ہم آپ کی کیا مدد کریں؟ کچھ نہیں، بس مجھے تھانے لے چلو، مجھے گھر فون کرنا ہے، میں نے کہا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے فوراً مجھے اپنا گھوڑا پیش کیا، لیکن میں نے اس کے پیچھے بیٹھنا بہتر سمجھا۔ راستے میں انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے غلط رویے کی کسی سے شکایت نہ کروں۔ ہم بیوی بچوں والے ہیں، نوکری سے جائیں گے تو فاقے کرنے پڑیں گے۔ ہیڈ کانسٹیبل بولا۔ کیوں؟ میں نے کہا، محنت مزدوری کرتے شرم آتی ہے کیا، یا تن آسانی اور حرام خوری کی عادت ہو گئی ہے؟ آپ کا جتنا نقصان ہوا ہم پورا کر دیتے ہیں جناب علی، بس ہمیں معاف کر دیں۔ ہیڈ کانسٹیبل پر رکت طاری ہونے لگی اور میں نے انتہائی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے ان کو معاف کر دیا۔ 10 منٹ بعد میں جس شان سے تھانے میں اترا، اس نے ڈیوٹی پر متعین عملے کو بھی حیران کیا، اور اندازہ تو انہوں نے بھی یہی لگایا تھا کہ گشتی پولیس کے مستعد جوان کسی شرابی آوارہ گرد یا چور کو پکڑ لائے ہیں، مگر مجھے لے کر آنے والوں نے نظروں ہی نظروں میں ان کو ایسا اشارہ کیا جو میں نہ سمجھ سکا، اور استقبال کے لیے آگے بڑھنے والے یک لخت محتاط ہو گئے۔ میں نے سیدھا ایس ایچ او کے کمرے کا رخ کیا، جہاں ایک سب انسپیکٹر ڈیوٹی پر تھا۔ مجھے یوں بے کانا اور اس سلیے میں اندر آتے دیکھ کر اس کا منہ بگڑ گیا، مگر میں نے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ کون ہو تم؟ وہ گرا کے بولا۔ ایس پی زامن رضوی صاحب کے گھر کا نمبر ملاؤ، میں نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ میں ان کا بھائی ہوں۔ سب انسپیکٹر کا موڈ مجھ سے فون نمبر پوچھنے کے بعد بدلا۔ نمبر ملا کے اس نے ریسیور مجھے تھمایا اور میری طرف غور سے دیکھنے لگا۔ تقریباً 3 منٹ بعد رضوی صاحب نے ریسیور اٹھایا اور ان کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، زامن رضوی، میں سکندر بخت بول رہا ہوں۔ میں نے کہا، سکندر؟ وہ چونک کر بولے، کہاں سے بول رہے ہو اس وقت؟ میں پولیس اسٹیشن سے بول رہا ہوں، باغ بانپورہ۔ آخر یہ کیا مصیبت ہے؟ ان کا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ اتنی رات کو تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ شام سے رات تک ہم کھانے پر تمہارا انتظار کرتے رہے۔ اسلام آباد سے شیروانی صاحب کی وائف نے فون کیا تھا، وہ جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں۔ میں نے سب انسپیکٹر کو سنانے کے لیے ایک احمقانہ بات کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کتنے شیروانی ہیں جن کی بیویاں مجھے فون کر کے تمہارا پتہ پوچھیں گی؟ ان سے بات ہو گئی تھی میری، میں نے کہا۔ دراصل مجھے موقع ہی اب ملا ہے آپ کو اطلاع دینے کا کہ میں رات کو کھانے کے وقت گھر کیوں نہیں پہنچ سکا۔ آپ رابعہ قاری ایڈوکیٹ سے واقف ہیں نا؟ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ 2 بجے اٹھایا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زامن رضوی صاحب نے کچھ دیر بعد کہا، وہ کیسے؟ ان پر دل کا دورہ پڑا تھا، ہاسپٹل میں تھی، میں لاش لے کر گھر بہت دیر سے پہنچا، مس رابعہ کے گھر میں۔ میں نے کہا، اور اب وہاں تھانے میں کیا کر رہے ہو؟ مجھے مجبوراً یہاں آنا پڑا، میں نے کہا، آپ کو فون کرنے کے لیے۔ میں انتقال کی اطلاع دینے آیا تھا ادھر، واپسی پر سواری نہیں ملی اور ایک چھوٹی سی واردات ہو گئی۔ کیسی واردات؟ وہ پریشانی سے بولے۔ تم خیریت سے تو ہو نا؟ جی میں بالکل خیریت سے ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ 2 بدماشوں نے مجھے اکیلا پا کے لوٹ لیا تھا، تو میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں آپ گاڑی نہ بھیجے، میں محسن سے کہہ دیتا ہوں، وہ رابعہ کی گاڑی لے کر آ جائے گا، بس آپ کو اطلاع دینی مقصود تھی۔ میں نے کہا، میں یہاں سے رابعہ کے گھر جاؤں گا اور تدفین تک وہیں رہوں گا، آپ آئیں گے؟ میں تدفین میں ضرور آؤں گا۔ کون ہے ڈیوٹی پر؟ ذرا فون دو اسے، ایس پی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ریسیور انسپیکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ واردات کے ذکر ہی سے وہ پریشان ہو گیا تھا، ریسیور لیتے ہی وہ بھوکلا گیا اور معلوم نہیں رضوی صاحب نے اس سے کیا کہا، اس کے حلق سے یس سر کے سوا کچھ نہ نکلا۔ ریسیور رکھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا اور مجھ سے واردات کی تفصیل پوچھنی چاہی تاکہ رپورٹ لکھی جا سکے، لیکن میں نے کہا کہ میرا کوئی ارادہ رپورٹ لکھوانے کا نہیں ہے۔ ایک کپڑوں کے جوڑے اور 200-225 روپے کی خاطر میں کسی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ پھر میں نے سب انسپیکٹر کی اجازت کے بغیر رابعہ کے گھر کا نمبر ملایا۔ محسن، میں نے ریسیور اٹھانے کی آواز سنتے ہی کہا، میں سکندر بخت بول رہا ہوں۔ سکندر؟ محسن نے مضطرب لہجے میں کہا، کیا ہوا، کہاں ہے تو؟ رابعہ ملی؟ ہاں، میں نے کہا۔
اب تو ایسا کر کے رابعہ کی گاڑی لے کر آ جا، چابیاں گاڑی میں موجود ہوں گی، آتے وقت میرے لیے کپڑوں کا ایک جوڑا لیتے آنا اور ایک جوڑا زنانہ کپڑوں کا بھی۔ کتنی دیر میں آئے گا؟ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 40 منٹ میں، بشرطے کہ گاڑی وہیں ملی جہاں کھڑی تھی اور چابیاں بھی موجود ہوئیں۔ بصورت دیگر ٹیکسی لینے میں دیر ہو جائے گی، محسن نے کہا۔ محسن کے آنے تک تھانے میں خاصا ہنگامہ رہا۔ سب انسپکٹر نے گشت کرنے والے سپاہیوں کو ان کی غفلت پر جھاڑ پلا کے اپنی افسرانہ ذمہ داری پوری کی۔ پھر میرے لیے اسپیشل چائے منگوائی۔ مجھے یہ پیشکش بھی کی گئی کہ میں چاہوں تو یہیں سے گاڑی اور ضرورت کی تمام چیزوں کا بندوبست کر دیا جائے گا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ شاید تھانے کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہوگا جب ایک ننگ دھڑنگ شخص کے ساتھ یہ VIP جیسا سلوک کیا گیا اور اس کی واقعی عزت و افزائی ہوئی، ورنہ مجھے وہ رات بھی یاد تھی جب میں انتہائی شریفانہ اور معزز حلیے میں حشمت خان اینڈ کمپنی کے ہاتھوں دوسرے تھانے میں ذلیل ہوا تھا۔ محسن ٹھیک 40 منٹ بعد فاکس ویگن کو ریس کار کی طرح دوڑاتا تھانے میں داخل ہوا تو آواز پر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ میرا حلیہ دیکھ کر محسن پہنچ رہ گیا، لیکن میں نے اسے تسلی دی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ لباس تبدیل کیا اور سب انسپکٹر سے ہاتھ ملا کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب بھی ادھر، میں نے محسن کو اشارے سے بتایا، رابعہ کو لینا ہے۔ ریوالور لایا ہے تو؟ ہاں۔ کوئی خطرے کی بات ہے کیا؟ وہ بولا۔ ہو بھی سکتی ہے، میں نے کہا۔ فاکس ویگن اتنی دیر میں یارڈ تک پہنچ چکی تھی۔ خلاف توقع مجھے بیرونی پھاٹک کھلا ہوا نظر آیا، بلکہ شاید ہے تو کار یہیں روک لے اور ریوالور مجھے دے دے۔ آخر بات کیا ہے؟ محسن نے جھنجھلا کر کہا۔ بات لمبی ہے، پھر بتاؤں گا، میں نے کہا اور ریوالور لے کر دیوار پر چڑھ گیا۔ اندر اترتے ہی مجھے وہ گاڑی دکھائی دی جس میں مجھے یہاں لایا گیا تھا۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا۔ گاڑی ایسی پوزیشن میں کھڑی تھی کہ صاف معلوم ہوتا تھا گاڑی میں آنے والوں نے بھاگنا چاہا تھا، مگر اگلا ٹائر بریسٹ ہونے سے گاڑی بے قابو ہو گئی اور جاڑیوں میں سے گزر کر خالی ڈرم کے ڈھیر میں گھس گئی۔ اگر اس میں کوئی ہوتا تو مجھے آسانی سے نشانہ بنا سکتا تھا، کیونکہ میں کھلے میدان میں تھا اور صبح کاظم کے اجالے میں صاف نظر آتا تھا۔ قریب جا کر دیکھنے پر مجھے کار کے اندر بھی کوئی نہیں ملا۔ میں نے اس کا کلوز کمپارٹمنٹ کھولا اور اس میں سے تمام کاغذات نکال لیے۔ پھر میں گیٹ سے باہر آ گیا اور محسن کے ساتھ کار میں اندر پہنچا۔ بیرک کا دروازہ بدستور مکفل دیکھ کر بڑی اطمینان کا سانس لیا۔ رابعہ نے شاید اپنی فاکس ویگن دیکھ لی تھی۔ اس کی روشنی بہت کم تھی، لیکن پھر بھی مجھے دروازے کے قریب خون نظر آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ رابعہ نے ٹارگٹ شوٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی نہ کسی حملہ آور کو زخمی کر دیا ہوگا۔ باقی جان بچا کے بھاگے اور انہوں نے کار میں بیٹھ کے نکل جانے کی کوشش کی، مگر رابعہ نے ان کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ کفل کھول کے اندر جانے کے بعد جب میں نے لائٹ چلائی تو محسن بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے رابعہ کے کپڑے دروازے میں سے اندر پھینک دیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ محسن نے کہا اور فرش پر سے 10,000 کے نوٹوں کی گڈی اٹھا لی۔ ایک تو وہ لالچی ہے جو انہی نوٹوں کی خاطر مارا گیا، میں نے کہا۔ میں نے ابھی تک نوٹ نہیں کیا تھا کہ وہ جاتے وقت یہ رقم اٹھانا بھی بھول گئے ہیں۔ خیر، حق محق دار رسید ہم معلوم کر لیں گے کہ چوکیدار کے لوائقین کون ہے اور یہ رقم ان کو پہنچا دیں گے۔ دوسرا شخص اب تک شکاری تھا، لیکن اب ہمارا پہلا شکار ہے۔ اسے ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اپنے طریقہ تفتیش سے کیا کچھ معلوم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ رابعہ کپڑے پہن کر دروازے میں نمودار ہوئی۔ اس کا رنگ اب بھی خیال سے لال تھا۔ وہ آئے تھے اپنے ساتھی کو لے جانے کے لیے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ بولی۔ میں نے ایک کی ٹانگ میں گولی ماری، باقی اسے لے کر بھاگے۔ ٹائر بریسٹ ہو جانے کے باوجود وہ نکل گئے۔ محسن، میں نے کہا، اگر اس وقت میں یہ کہوں کہ رابعہ سے زیادہ حوصلہ مند عورت میں نے نہیں دیکھی تو یہ مبالغہ قطعی نہیں ہوگا۔ اب ذرا میری مدد کر، پہلے تو جنگی قیدی کو شفٹ کر دے اور پھر خود بھی فوراً نکل جائیں۔ اسے ہم رکھیں گے کہاں؟ محسن نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہم پولیس کے پاس تو جا نہیں سکتے، میرے خیال میں رابعہ کا گھر کافی بڑا ہے، میں نے کہا۔ رابعہ کے دل کی طرح، مگر اسے وہاں رکھنا ٹھیک نہیں۔ دل میں تو کوئی خوش قسمتی رہ سکتا ہے، محسن نے کہا۔ گھر میں بھی چوری کا مال رکھنا شاید ایک وکیل کے اصولوں کے خلاف ہو۔ عمر کے اس دور میں ہر شخص اصولوں کے معاملے میں بڑا آئیڈیلسٹ ہوتا ہے، رابعہ بولی۔ میں بھی سمجھتی تھی کہ اصول ہی سب کچھ ہوتے ہیں اور دنیا اصولوں پر ہی چلتی رہی ہے۔ بے اصول لوگ بہت کم ہیں، چنانچہ قوت ارادی اور استقامت سے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں کتنی کتابی ہیں۔ اس کا تجزیہ عملی زندگی میں آ کے ہوا۔ زندگی صرف اپنی ذات کے مفادات کے تحفظ کی جنگ ہے اور آدمی ایک خودغرض حیوان سے زیادہ کچھ نہیں، جسے اپنی بقا سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب اصول خارج از نصاب ہو جاتے ہیں، وہ غلط نہیں کہتے۔ بالفاظ مختصر، مس رابعہ قاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو یہ مال غنیمت اپنے گھر میں رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں، محسن نے کہا۔ مجھے یہ تو بتا دو تم اس شخص کا کیا کرو گے؟ میرا مطلب ہے تفتیش کے بعد، رابعہ نے کہا۔ ایک بار میں ڈیرہ اسماعیل خان گیا تھا، میں نے کہا۔ وہاں شکاری کھیتوں سے تیتر پکڑتے ہیں اور اس کے لیے بڑے دلچسپ طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ تربیت یافتہ مادہ کو لے کر کھڑی فصلوں میں چھپ جاتے ہیں اور یہ مادہ وہ آوازیں نکالتی ہے جسے نر تیتر متوجہ ہوتے ہیں اور شکاری کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جاتے ہیں۔
پھر نر تیتر اپنی آواز سے ترغیب دیتا ہے اور مادہ تیتر اس پور فریب آواز کا شکار ہونے آ جاتی ہے۔ تو ہم بھی تفتیش کے بعد اس سے وہی کام لیں گے جو ڈیرہ اسماعیل خان کے شکاری استعمال کرتے ہیں۔ اس پر شکار کو بلائیں گے۔ یہ خطرناک کام ہے، ممکن ہے وہ ہمارے دام میں نہ آئے، الٹا اسے چھڑا کر لے جانے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ ہم 24 گھنٹے کلا بند ہو کے مورچہ سنبھالے تو نہیں بیٹھے رہ سکتے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے سکندر کہ ان کے لیے یہ آدمی غیر اہم ہو۔ محسن نے کہا، نچلی سطح کا کوئی معمولی سا کارکن ہو جسے اوپر والوں کے بارے میں زیادہ معلوم ہی نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اسے چھڑا کے لے جانے کے لیے دوبارہ آنے کا خطرہ نامول لیتے۔ میں نے کہا، پھر تو اسے یہی بہتر ہوگا ہم اسے کل کہیں اور شفٹ کر دیں۔ محسن نے کہا، آج تو وہ لوگ آنے سے رہے، کل تک دیکھیں گے کہ کون سی جگہ مناسب رہے گی۔ آج اسے میڈیکل ایڈ وغیرہ کی ضرورت بھی ہوگی۔ آج کے ذکر پر مجھے خیال آیا کہ آج کے دن ہمیں رابعہ کی ماں کو سپرد خاک کرنا ہے اور یہ خبر رابعہ کو دینی ہے، پھر اور بہت سے لوگوں کو دینی ہے۔ وقتی کامیابی کی خوشی میں ہم یہ بھول گئے تھے کہ رابعہ کے گھر میں بھی ایک لاش پڑی ہے جس کو سفر آخرت درپیش ہے، اور ہمارے لیے آج کا دن بہت اعصاب شکن آزمائشوں کا دن ہے۔ صبح صادق کا اجالا پھیلنے لگا تھا اور ہمیں جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ رابعہ، میں نے کہا، تم نے ابھی تک اپنی امی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، اس لیے کہ تم خود اس ذکر سے گریز کر رہے تھے۔ رابعہ نے سکون سے کہا، تم نے بھی بہت کچھ کہا مگر ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا۔ جانتے بوجھتے کیا ان کی حالت بہت بگڑ گئی ہے؟ میں نے مجرموں کی طرح محسن کی طرف دیکھا اور ہم دونوں نے سر جھکا لیا۔ خاموشی کا ایک طویل سوگوار وقفہ آیا تو گویا وہ اب دنیا کے غموں، دو ساری مصیبتوں اور تمام الجھنوں سے نجات حاصل کر چکی ہیں۔ رابعہ نے بلاخر اس سکوت کو توڑا اور ایک بار پھر ہماری خاموشی کو سمجھ لیا۔ خدا کو یہی منظور تھا سکندر، ڈاکٹروں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کوئی چانس نہیں ہے۔ تمہیں ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا؟ میں نے حیرانی سے کہا، تم نے اصرار کیا ہوگا۔ میں جھوٹی تسلیوں کی قائل نہیں ہوں، وہ خلا میں دیکھتے ہوئے بولی۔ جب تک میں اسیر رہی مجھے ہر لمحہ ان کا خیال تھا اور میں ان سے صرف ایک درخواست کی تھی، ان کے شریفانہ طرز عمل کو دیکھتے ہوئے اور انہوں نے میرے وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے مجھے فون پر ڈاکٹر سے بات کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ کوئی ڈاکٹر دورانی تھا، میری اس سے 9 بجے کے قریب بات ہوئی تھی۔ میں ہمکوں کی طرح اسے دیکھتا رہا۔ تم نے کیا بتایا تھا اسے؟ تم کہاں سے بول رہی ہو اور کون ہو؟ میں نے اسے اپنا صحیح نام بتایا تھا، رشتہ بھی بتا دیا تھا اور یہ بھی کہ میں گھر سے بات کر رہی ہوں۔ وہ بولی، وہ بڑا اچھا آدمی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھ میں ہر تلخ اور سنگین حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت ہے، اس لیے بے خوف و خطر مجھے سچ بتا دو، میں اس دریا میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اور اس نے مجھے صاف بتا دیا کہ وہ رات نہیں کاٹ سکیں گی۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ناگزیر وجوہ کی بنا پر میں شاید ہاسپٹل کا رخ نہ کر سکوں۔ اگر خدا نخواستہ امی کا انتقال ہو جائے تو سکندر بخت یا محسن نام کے کسی بھی شخص کو لاش دے دی جائے۔ اس نے پوچھا تھا، یہ آپ کے کون ہے؟ میں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ میرے کزن ہے۔ میں ہکا بکا کھڑا تھا۔ ڈاکٹر دورانی کو سب معلوم تھا، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور خود ہی سب کچھ سمجھ لیا، مگر اپنے رویے سے کسی شک کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ کچھ لوگ کتنے معقولیت پسند اور اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس نے بلا چوں اور چراں ہمیں بھی قانونی وارث مان لیا تھا، لیکن اپنی تسلی کے لیے یا محض تجسس کے باعث یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ کا مس رابعہ سے کیا رشتہ ہے، اور میں نے جو رشتہ بتایا تھا وہ رابعہ نے نہیں بتایا تھا۔ تاہم اس نے یقین اس لیے کر لیا تھا کہ لڑکیاں ایسی باتیں خود نہیں بتاتی اور کزن بھی منگیتر ہو سکتے ہیں۔ 9 بجے وہ رابعہ کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ میں نے اسے اور بھی بہت کچھ بتایا، اور جو رابعہ نے نہیں بتایا تھا وہ انجان بنا رہا، جیسے وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اور جاننا چاہتا بھی ہے تو صرف مدد کرنے کے لیے۔ عجیب آدمی تھا۔ رابعہ نے بھی اس سے کہا تھا کہ میں گھر سے بول رہی ہوں۔ میں نے بھی کہا تھا کہ مس رابعہ کے گھر سے بول رہا ہوں۔ رابعہ نے کہا تھا کہ میں نہیں آ سکتی، اور میں نے کہا تھا کہ وہ راولپنڈی چلی گئی ہے۔ کہیں نہ کہیں میرے اور رابعہ کے بیانات کے درمیان مطابقت کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ باقی باتیں اس کے لیے غیر اہم تھی، مگر کسی نتیجے پر پہنچ کر وہ میری مدد کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ رابعہ نے کہا۔ میں کچھ نہیں، میں نے کہا، سوچ رہا تھا کہ تمہارا یہ روپ کتنا مختلف ہے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اتنی غیر جذباتی انداز میں بھی سوچ سکتی ہو، اور تمہارے اعصاب اتنے مضبوط ہیں۔ میرا خیال تھا تم وکیل ہونے کے باوجود ایک کمزور اور جذباتی لڑکی ہو۔ یہ تو ایک حیوانی جبلت ہے، وہ بولی۔ خطرے کے وقت اور ہنگامی حالات میں قدرت کا فراہم کردہ دفاعی نظام ہماری مدد کرتا ہے۔ بلی بھی شیر ہو جاتی ہے۔ ہم تینوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ میں نے عمدن دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور بیرونی گیٹ بھی، تاکہ لوگ جلد از جلد متوجہ ہو جائیں اور اس نوجوان کی لاش بے گور و کفن نہ پڑی رہے، جس نے نہ جانے کتنی حسرتوں کو تکمیل کا رنگ دینے کے لیے 10,000 روپے سمیٹنے چاہے تھے۔ اور جب وہ اپنے ہر خواب کی تعبیر کو دسترس میں دیکھ رہا تھا تو تقدیر اس پر خندۂ زن تھی۔ پلک جھپکنے میں وہ 10,000 کی رقم تک پہنچتے پہنچتے وادی خواہشات کی اس دنیا سے دور وہاں پہنچ گیا جہاں کوئی آرزو، کوئی احساس، کوئی امید نہیں ہوتی۔ رابعہ ڈرائیونگ کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے اجازت نہیں دی اور وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔
محسن پچھلی سیٹ پر اس سیاہ پوش کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو اب کرانے لگا تھا اور ہوش میں آ رہا تھا۔ محسن نے اسے سیدھا پکڑ رکھا ورنہ وہ آگے لڑک جاتا۔ ہم پہلے رابعہ کو گھر پر چھوڑیں گے، میں نے کہا۔ اس شخص کو کسی ایسی جگہ بند کر دیں گے جہاں اسے کوئی نہ دیکھ سکے اور جہاں سے اس کی آواز بھی کسی کے کانوں تک نہ پہنچے۔ پھر تم گھر ٹھہرنا اور میں خادمہ کو لینے جاؤں گا۔ خادمہ کو رابعہ کے پاس پہنچا کے ہم دونوں ذرا سی دیر کے لیے وہیں جائیں گے، داروغہ والا سے آگے، اسی زیر تعمیر کوٹھی میں۔ وہ کیوں؟ رابعہ نے کہا۔ کسی نئی مشکل میں گرفتار ہونے کے لیے؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور وہ چپکے رو رہی تھی۔ دراصل میں نے ایک حماقت کی تھی، میں نے کہا۔ میں اپنے کپڑے وہاں چھوڑ آیا تھا۔ وہاں ایک لاش پڑی ہے جو سائیں چوکیدار کی ہے۔ میرے کپڑوں کا وہاں موجود ہونا میرے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ سائیں چوکیدار تھا؟ محسن نے پیچھے سے کہا۔ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ مجھے انہی لوگوں نے بتایا تھا جو اسے قتل کر کے ڈال گئے تھے، میں نے کہا، جو ہر جگہ یہی کرتے ہیں۔ تو نے جس کو فرار ہوتا دیکھ کر گولی چلائی تھی وہ تو بچ کر نکل گیا تھا۔ گھر پہنچنے تک ہم میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ اس وقت تک افق پر صبح کے آثار پیدا ہو چلے تھے اور اجالا پھیل گیا تھا۔ آسیب زدہ نظر آنے والی کوٹھی پر بہت سایہ فکن تھی۔ در و دیوار سوگوار دکھائی دیتے تھے اور لان میں درخت بھی اداس اور سرنگوں کھڑے تھے۔ میں رابعہ کو اوپر لے گیا اور محسن نے سیاہ پوش کو اتارا جس کی صورت نقاب ہٹ جانے کے بعد سامنے آ گئی تھی، لیکن ہمارے لیے اجنبی تھی۔ ماں کو دیکھتے ہی رابعہ کے صبر و ضبط کا پیمانہ چھلک گیا۔ وہ بے اختیار ماں کی لاش پر گر گئی اور اسے چمٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا۔ اس کے اعصاب کی کشیدگی اسی طرح کم ہو سکتی تھی۔ اس نے بڑی ہمت سے جسمانی اور ذہنی اعصاب برداشت کر لیا تھا، مگر انسانی جسم فولاد کی مشین نہیں ہے کہ متاثر ہی نہ ہو۔ قوت برداشت سے کام لے کر اس سختی جھیل جانا واقعی بہادری ہے، مگر غم سے ذہن کو متاثر نہ ہونے دینا دنیا گوشت پوشت کے بنے ہوئے آدمی کے لیے ناممکن ہے۔ رابعہ کے دل میں بھی غم اور رنج و الم کے جذبات کا آتش فشاں ابل رہا تھا جو یک لخت پھٹ گیا اور وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کے اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ کیا ہوا اسے؟ محسن دروازے سے نمودار ہوا۔ کچھ نہیں، میں نے کہا، شدت غم سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ تو ایسا کر، کافی بنا لا اور رابعہ کے لیے چینی کی بجائے گلوکوز ڈال کے لانا، شاید کچن یا فریج میں ہو، میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں۔ محسن کے کافی لے کر آنے سے پہلے ہی رابعہ کو ہوش آ گیا۔ میں نے زبردستی کی حد تک اصرار کر کے اسے کافی پلائی جس سے اس کی فوری طبیعت سنبھل گئی۔ سکندر، میں بہت بدبخت ہوں۔ ماں نے آخری وقت میں مجھے یاد تو کیا ہوگا۔ میں نے کسی تذبذب کے بغیر نفی میں سر ہلا دیا۔ میں انتقال کے وقت وہیں تھا، انہیں ہوش آیا ہی نہیں۔ یہ جھوٹ اس کے احساس غم میں اضافہ کرنے والے سچ سے بہتر تھا اور مجھے یقین تھا کہ خدا نے اسے جھوٹ شمار نہیں کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، محسن نے کہا۔ ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں۔ تو نے اس شخص کو کہاں رکھا ہے؟ میں نے کہا۔ اس کے نکل بھاگنے کا کوئی امکان تو نہیں ہے۔ میں نے اسے اسٹور روم میں ڈال دیا ہے، ہاتھ پیر باندھ کے، محسن نے کہا۔ لیکن اسے علاج معالجے کی ضرورت ہے سکندر، ورنہ وہ ہمیں کچھ بتانے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہوگا، میں نے کہا۔ ڈاکٹر آئے گا تو بہت سے سوالات کرے گا۔ ڈاکٹر کو میں بلا لیتی ہوں، رابعہ نے کہا۔ ہم اسے جو کچھ بتائیں گے وہ مان لے گا، بشرطے کہ وہ خود نہ بول پڑے۔ اس کو خاموش رکھا جا سکتا ہے اگر مارفیا وغیرہ کے ایک انجیکشن دے دیا جائے، میں نے کہا۔ مارفیا تو نہیں، لیکن ڈائزی پام کا انجیکشن ہے، رابعہ نے کہا۔ سرنج وغیرہ بھی ہے۔ جب امی پر ڈپریشن کا شدید دورہ پڑتا تھا اور وہ سو نہیں پاتی تھی تو میں لگا دیتی تھی۔ وہ کسی حد تک اس کی عادی ہو گئی تھی، میں مجبور تھی۔ میں اور محسن نے نیچے آ کے اس سیاہ پوش کے کپڑے بدلے اور اسے شریفانہ لباس میں لاتے ہوئے ہمارے ہاتھ منجمد خون میں بھر گئے۔ یہ خون محسن کی قمیض کے شانے پر بھی تھا۔ اس نے کوشش کی تھی کہ رابعہ کی گاڑی کی سیٹ پر داغ نہ آئے اور اس کوشش میں کامیاب رہا تھا۔ وہ شخص اب بولنے لگا تھا اور ہماری منت سماجت کر رہا تھا کہ وہ اسے جانے دے، لیکن اس کے لبوں سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ مجھے مار ڈالیں گے، کہ سوا وہ کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ میں نے اس کو بڑی احتیاط سے انجیکشن دیا اور وہ چند منٹ کے اندر اندر بے سود ہو گیا۔ میں نے محسن نے اسے گیسٹ بیڈ میں منتقل کیا اور اتفاق رائے سے ایک کہانی تیار کی۔ یہ شخص ہمیں دروازے پر اسی طرح پڑا ملا تھا۔ معلوم نہیں کوئی اسے وہاں ڈال گیا تھا یا وہ خود چل کے رابعہ کے گھر تک آ پہنچا تھا۔ ہوش میں آئے گا تو معلوم ہوگا کہ کون ہے وہ۔ پولیس کو ہم اس لیے رپورٹ نہیں کرنا چاہتے کہ آج ہمیں تمام دن رابعہ کی ماں کے کفن دفن کے انتظامات میں گزارنا ہے۔ کل تک یہ ہوش میں آ جائے گا تو خود ہی بتا دے گا۔ رابعہ اس عرصے میں اپنے کچھ رشتہ داروں کو فون کر رہی تھی اور ان سے درخواست کر رہی تھی کہ وہ اپنے قریب رہنے والے دوسرے لوگوں کو اطلاع کر دیں۔ جب ہم پھر اوپر اس بیڈ روم میں پہنچے تب بھی وہ فون کر رہی تھی۔ اب میں جا کے ماسی کو لاتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے آنے جانے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا اور اس تک صبح کے 6:30 بجے ہیں۔ 7 بجے اگر میں اور محسن آ گئے تو 8 ساڑھے 8 تک واپس آ جائیں گے۔ میرا تو خیال ہے تم غلطی کر رہے ہو، رابعہ نے کہا۔ کپڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ جس انداز سے انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی تھی اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں، میں نے کہا۔
کہ ہم یہ بات پولیس کو بتا سکتے ہیں اور پولیس کھوجی کتوں کی مدد سے سیدھی یہاں آ سکتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ایک شخص ہمیں وہاں دیکھ چکا ہے، اس نے محسن سے باتیں بھی کی تھی۔ ٹھیک ہے، رابعہ نے کہا، جاؤ، مگر دیکھو خدا کے لیے عقل سے کام لینا، اس وقت میں کوئی اور صدمہ برداشت نہیں کر سکتی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ یہ کیسی باتیں شروع کر دیں تم نے؟ میں نے کہا، تم تو ہماری مددگار ہو، ہمیں بچا رہی ہو۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ بولی، وہ خود معلوم کر لیں گے کہ مجھے اغوا کر کے لے جانے والے کون تھے، وہ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ پوچھیں گے، مثلا اغوا کا مقصد، اور ہمیں بہت سی ایسی باتیں بتانی پڑیں گی جو ہم بتانا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا، خط کا معاملہ ختم ہوا، تم بخیر و عافیت واپس آ گئی، اب تمہیں بلا وجہ خبر کا عنوان بنانے سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر پولیس کے حوالے کرنا ہی پڑا تو ہم کوئی اور کیس بنا لیں گے جس میں تمہارا نام نہ آئے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے دشمنوں کا آدمی ہے اور اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کو زخمی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ابھی تم اس کی فکر مت کرو، تمہاری ذات کو فی الحال کوئی خطرہ لاحق نہیں، اور یہی بہت اطمینان کی بات ہے۔ ہم نے وہ خط تمہارے پاس رکھوا کر غلطی کی تھی اور تمہیں بھی اپنے ساتھ براہ راست ملوث کر لیا تھا۔ میں اس غلطی کا اعادہ نہیں کروں گا، کل میں اس کو کسی ایسی جگہ شفٹ کر دوں گا، ممکن ہوا تو آج ہی شام کو، جہاں وہ آسانی سے نہ پہنچ سکے اور تم محفوظ رہو۔ تم عدالت کی حد تک میرے قانونی معاملات کی مشیر ہو، باقی معاملات سے تمہارا دور ہی رہنا اچھا ہے، کیونکہ جو کھیل ہم کھیل رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔